अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इंसानियत सोज खबर से। गलत को गलत कहना कराची के रिहायशी नाजिम जोखियों के लिए जुर्म बन गया। नौजवान को गलत कहने पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल ने रुकने सिंध असेंबली जाम ओवैस के मेहमानों को तिलोर के गैर कानूनी शिकार से रोका था। बासर अफराद ने तशद्दुद करके जान ली। वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मरकजी मुलजिम पर हाथ न डाल सकी। नए कपड़े इस्त्री उसकी वाइफ ने इस्त्री किए थे, वो भी शॉपर में लेके गया था। मैं बोला भाई को मैं कपड़े फटे हुए थे रात को, तो मैं नए पहना के वापसी ले जाऊंगा। मुझे क्या पता वो उसको मेरे भाई को कफन में भेजते हैं। बोलो इससे पूछा कि इधर क्या करे, हमारा इलाका है, तो हमें रोक के हमारा बदमाशी हमारे आगे कर रहे हैं। इसका गाड़ी का नंबर है, बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है, पुलिस की और हमें धमकियां दे रहा है। कराची का रिहायशी नाजिम जोखियो जो गलत को गलत कहने पर कत्ल कर दिया गया। इसका जुर्म रुकने सिंध असेंबली जाम अवेस के मेहमानों को तिलोर के गैर कानूनी शिकार से रोकना था। हमने इससे पूछा कि इधर क्या करे, हमारा इलाका है, तो हमें रोक के हमारा बदमाशी हमारे आगे कर रहे हैं। इसका गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है। नाजिम की ये वीडियो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई, जिसके बाद उसे धमकियां मिलने लगी। इन मसलो मुझे मसा सुबह थींदो, उन जो ज़िम्मेदार उही माण्हुनि जेके मूंखे प्रेशराइज़ कनि पिया, जिन जे चवण ते अरब जिन ते रहनि था। हाणे वधीक मसलो उन्हनि जो आहे, चओ मूंखे कुझु थींदो त आउं कंहिं खां ॾिजां कोन थो। रात गए जाम अवेस ने नाजिम के भाई अफजल जोखियो को फोन किया और भाई के साथ जाम हाउस पर आने का कहा। उसने मुझे कॉल की, फिलफोर वीडियो डिलीट करे वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नियाज सालार जोखियो ने मुझे कॉल कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप थोड़ा आ जाएं। जैसे जाम हाउस होते 11 बजे पहुंचे तो जाम अब्दुल करीम के गार्ड ने मेरे सामने तशद्दुद किया। मैं रो पड़ा, फिर बोला इसको ले जाओ बाउंड्री के पीछे। जैसे वो लेके गए थे, मेरे भाई ने चीखें मारी, चिल्लाया, रड़ियां की। 3 बजे मुझे बोला आप जाओ, कल इंशाल्लाह सुलह कराते हैं। आपका भाई हमारी कस्टडी में, तो उसमें एक कोठी में बंद कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन अफजल को दोबारा जाम हाउस बुलाया गया। अफजल खुशी खुशी भाई के कपड़े तैयार करके पहुंचा, लेकिन वहां कफन में लिपटी लाश उसकी मुंतजर थी। नए कपड़े इस्त्री उसकी वाइफ ने इस्त्री किए थे, वो भी शॉपर में लेके गया था। मैं बोला भाई को मैं कपड़े फटे हुए थे रात को, तो मैं नए पहना के वापसी ले जाऊंगा। मुझे क्या पता वो उसको मेरे भाई को कफन में भेजते हैं। बोलो मकतूल के मामू को डर है कि अब उसके दूसरे भांजे को भी कत्ल न कर दिया जाए। अभी मैं इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ इसको ट्रांसफर करा दे वापस सलार कोर्ट में। अभी इसको भी खतरा है, अफजल को, अभी इसको भी जान से मार देंगे। इसको जाम साहब ने तो मरवाया ना। रात को हमें बुलाया, भाई सुबह तुम्हारे साथ ये फैसला करेंगे, कोई मसला नहीं, हम लोग आपस में मिलके छोड़ देंगे। हमने बोला रात को उसको मारा है, सजा दिया, छोड़ देगा, तो सुबह यार उसने काम ही पूरा कर दिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा MPA जाम अवेस, उनके सेक्रेटरी नियाज सालार और दीगर के खिलाफ दर्ज करके 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने भी मामले का नोटिस लेते हुए वर्षा को इंसाफ फराहम करने की हिदायत की है। सरदारों ने अपनी सरदारी झाड़ने के लिए एक नौजवान कत्ल कर दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तनकीद, कहा अंग्रेजों के गुलाम रहने वाले आज भी पीपल्स पार्टी में सरदार बनकर मौजूद हैं। IG सिंध वज़ीर आला के EG हुजूरी से फारिग होकर आवाम की नौकरी करे। वर्षा को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे। ये एक घिनौने सिस्टम की बदतरीन मिसाल है। ये खुद पुलिस बन चुके हैं, खुद ये जज बन चुके हैं, खुद अदालतें बन चुके। मतलब जुर्म ये है कि अगर किसी ने अपने घर के अंदर दाखिले पे किसी को रोका अपनी इज्जत के लिए कि मेरे घर में ना घुसो, शिकार जाके पहाड़ों में करो, उनको बुरा लग गया, एक वीडियो बनाना जुर्म बन गया, एक अपने घर की इज्जत को बचाना जुर्म बन गया। और किसको मारा है? पीपल्स पार्टी का वर्कर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है, ये साबिका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रहा है, पीपल्स पार्टी का कारकुन है, मेरा नहीं है। एक सरदारी निजाम बन चुका है। देखो और लड़काना में भी कत्ल हो चुका है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। पुलिस इनके घर की लौंडी बन चुकी है, पुलिस अफसरान इनके गुलाम बन चुके हैं। तो नाजिम जोखियों के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। बुरसा का नेशनल हाईवे पर धरना इस वक्त जारी है। बुरसा का कहना है कि जुल्म हुआ है, इंसाफ फराहम किया जाए।
دھرنے میں جوکیو برادری کی خواتین، سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہیں۔ دھرنے کے باعث شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ مبینہ تشدد سے جاں بحق ناظم جوکیو کی نماز جنازہ آبائی علاقے ٹھٹا میں ادا کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے امر لال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امر لال، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت نیشنل ہائی وے پر؟ کل جو ایک ناظم جوکیو تھا جو عرب شہزادہ شکار کے لیے جو ان کے علاقے میں آیا ہوا تھا، ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگ دوران اس کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کے خلاف کل سے مسلسل احتجاج جاری ہے۔ اس وقت قومی شاہراہ پر یہاں پر سالار جوکیو مختلف علاقوں کے لوگ یہاں پر قومی شاہراہ پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے، ٹائر جلا کر احتجاج بھی کرے ہوئے، گاڑیوں کی بڑی قطاریں لگ چکی ہوئی ہے۔ میں تو پہلے یہ سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، تشدد کے ساتھ اس کو بے رحمی سے اس کو مارا گیا، بجلی کے شاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، خالی گولی نہیں ماری۔ ہٹا جانے والی سڑک بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر بڑی تعداد میں مسافر بھی موجود ہے، وہ بھی پریشانی کا شکار ہے۔ لیکن انتظامیہ، ضلع انتظامیہ، یہاں کوئی سندھ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ یہاں آ کر جو لواحقین ان سے ملاقات کر کے ان کو یقین دلائے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امر لال آپ کا۔ اس وقت نیشنل ہائی وے پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اہم خبر آپ کے ساتھ اب شیئر کرتے ہیں کہ مظلوم ناظم جوکیو کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث رکن صوبائی اسمبلی جام اویس کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ وجوہات کیا ہیں یہ ہم جانیں گے۔ بیورو چیف کراچی رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت، بتائیے گا آخر کیا وجہ ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایف آئی آر کا حکم دے دیا، ایف آئی آر کٹ گئی ہے، لیکن رکن صوبائی اسمبلی جام اویس اب تک گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ دیکھیں، ایک افسوسناک واقعہ ہے اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے اس کا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو مداخلت کرنا پڑی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، اور اس کے بعد ان کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا قانون کے مطابق ساری تمام کارروائی کی جائے اور لواحقین جیسا کہتے ہیں ویسا کیا جائے، جس کے بعد پولیس نے جو جام اویس ہیں ان کو نامزد کیا اس ایف آئی آر میں۔ 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر سے میری بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے ایم پی اے کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے۔ حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے بہت واضح احکامات ہیں کہ بالکل منصفانہ طریقے سے اس کی تحقیقات کی جائے اور جو لوگ بھی ملوث ہیں انہیں گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ اس میں ایک پہلو یہ آیا تھا کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر سے اجازت لینے کا معاملہ تھا، لیکن اس میں یہ کہا گیا چونکہ سندھ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے، پھر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی بھی مفرور ہیں، تو اب وہ پرمیشن کس سے لی جائے؟ تو مگر یہ ایک نظام ہے، انہوں نے کہا کہ جس کے تحت جو ہے کہ جو سیکریٹریٹ ہے اسمبلی کا ان سے اجازت ضرور لے لی جائے گی اور 1-2 روز میں وہ ایم پی اے کو گرفتار کر لیں گے، جام اویس کو۔ انہوں نے یہ کہا، بڑے واضح طور سے کہا، انہوں نے کہا کہ آج یا کل کسی وقت بھی گرفتار کر لیں گے، کوئی ان پر دباؤ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بالکل واضح طور سے یہ بات کہہ دی ہے، اور جس کے بعد یہ پولیس کئی مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں۔ ان کے قریبی لوگوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یا تو وہ خود تھانے میں آ کے اپنے آپ کو پیش کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ پولیس جو ہے انہیں گرفتار کرے گی۔ تو امکان یہی ہے کہ انہیں آج کل میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ رفعت، لیکن جیسے کہ اگر ایک عام آدمی قتل کے مقدمے میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے گھر پہ چھاپے مارے جاتے ہیں اکثر اوقات، اور اس کے گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس کیس میں جام اویس کے گھر پر اب تک چھاپا مارا گیا ہے؟ بالکل آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے پورے گھر والوں کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے، قریبی عزیزوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ پیش ہو جائے، لیکن اس سارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ ایم پی اے ہیں، ان کا ایک استحقاق ہے، اور یہی کہا ہے عموماً ہوتا یہی ہے کہ اگر ایم پی اپنا استحقاق مجروح ہونے کا بہت گلا کرتے ہیں، عام شہری کا بھی استحقاق ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ اس حوالے سے تو ایک بات ہے کہ گرفتاری کے احکامات دے دیے گئے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ گرفتاری دے دیں گے، کیونکہ گرفتاری دینے سے یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر تحریک انصاف کے جو حلیم عادل شیخ ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہی کارکن تھا، اور اس علاقے میں شکار کے لیے عموماً جو ہے عرب ممالک سے لوگ آتے رہتے ہیں تلور کے شکار کے لیے۔ اس نے صرف ویڈیو وائرل کی تھی، اس کا صرف جرم یہ تھا کہ اس نے ویڈیو بنا کر وائرل کی اور یہ کہا کہ آپ اس علاقے میں کیوں آئے، جس پر جو ہے وڈیرے کو برا لگا۔ تو بات وہ صحیح ہے، وڈیرا کلچر ختم نہیں ہوا ہے اور ہاری سسٹم ختم نہیں ہوا ہے، اب بھی جو علاقے کے لوگ ہیں جو ان کے ووٹر بھی ہیں۔ رفعت، آپ نے کہا کہ ہاری کلچر ختم نہیں ہوا، وڈیرا سسٹم ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ماضی میں بھی بہت سے ایسے واقعات کراچی میں ہی پیش آ چکے ہیں، یقیناً شاہ زیب کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔
ہم دیکھتے ہیں گرفتاریاں تو ہو جاتی ہیں قاتلوں کی، لیکن اس کے بعد پھر مقتول کی فیملی پر دباؤ ڈال کر جو ہے وہ کمپرومائز پر مجبور کیا جاتا ہے. تو اس کیس میں بھی کچھ آگے چل کے یہی ہوگا؟ بالکل ہوگا یہی اس میں، لیکن صرف اس میں جو وزیر اعلیٰ نے احکامات دے دیے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم پی اے کی گرفتاری ضرور ہوگی، اور میرے خیال میں یہ گرفتاری بھی ایک لحاظ سے جائے گی فیور میں ہی، کیونکہ بات ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں نا، جب ان کا دینہ مطالبہ تھا نامزد کرنا، وہ نامزد ہو گئے. اب یقیناً وہ تمام جو ایسے علاقوں میں گاؤں گوٹھوں میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہی سب کچھ اس کیس میں بھی ہوگا. ہم بھی بھول جائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے، اور یہ معاملہ الزام کوئی اور اپنے سر پہ لے لے گا. ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کیا ہوگا، کیونکہ اس میں یقیناً تحقیقات ہوگی. ہم ابھی یہ بات حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے. اگر الزام ان پر بھی رہتا ہے تو بہت ساری اور قانونی سقم ہوتے ہیں، قانونی معاملات ہوتے ہیں، کہاں آ کر انہیں شک کا فائدہ ملتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا. اب یہ بھی بتائیے گا اپنا مقتول ناظم جھوکیوں کے اہل خانہ کیا کہتے ہیں؟ ان پر تو دباؤ نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں، ناظم جوکیوں کے اہل خانہ کو آپ نے دیکھ ہی لیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، ان میں کتنا دمخم ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یقیناً جب علاقے کے وڈیرے کا ایک پریشر آئے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی مزاحمت کریں گے. تو ہونا اس میں یہی ہے. عموماً سوشل میڈیا نے، کنونشنل میڈیا نے اپنا ایک بڑا رول پلے کیا ہے، پھر سول سوسائٹی اب بہرحال ان کے ساتھ ہے. بالکل، سول سوسائٹی بھی ساتھ ہے. سوشل میڈیا پہ ابھی تک بات ہو رہی ہے، لوگ اس پہ مکمل بات بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بڑے سے بڑے معاملے، آپ نے شاہ زیب جتوئی کی مثال دی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے والد نے جو ہے وہ ایک بات چیت کی، انتقال ہو گیا، گو کہ اورنگزیب کے جو ڈی ایس پی تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کا خون بہا بھی لیا، اور اس کے بعد وہ معاملہ داخل دفتر ہو گیا. سول سوسائٹی تو بھرپور طریقے سے ساتھ آئی تھی اور ساتھ دیا تھا، لیکن خود لواحقین نے جب معاملہ طے کر لیے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، رفعت یہ بتائے گا کہ امکانات کیا سامنے آ رہے ہیں کہ کب تک گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیں، ایس پی ملیر کا یہ کہنا ہے کہ 1-2 روز میں ہم انہیں گرفتار کر لیں گے. ہمارے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں، اور یا جو ایک پریشر کا ایک طریقہ کار ہے پولیس کا، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے واضح طور سے یہ کہہ دیا ہے، جس کے بعد پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے. بتایا یہی گیا ہے کہ 1-2 مقامات پر پولیس نے چھاپا مارا تھا، لیکن پیغام یہی ملا ہے کہ وہ پیش ہو جائیں گے. تو یقیناً آپ دیکھیے گا کہ وہ پولیس کے پاس پیش ہو جائیں گے تو اس کے بعد مقدمہ چلے گا اور معاملہ عدالت میں آ جائے گا. اور پھر عدالتی نظام کو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں کتنا لنگر آن ہوتا ہے، کس طریقے سے معاملات چلتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی انصاف کا حصول بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے رفعت صاحب، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ثبوت ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ایون جو ویڈیو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، سب اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اس کیس کے بارے میں اب ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. مراد علی شاہ نے بھی جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. تو پھر 2 دن کیوں لگ رہی ہے تحقیقات میں؟ جلدی کیوں تحقیقات نہیں ہو رہی؟ گرفتاری عمل میں کیوں نہیں لائی جا رہی؟ دیکھیں، تحقیقات تو ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے قانونی معاملات ہوتے ہیں، ہم قانون کے مطابق چلیں گے. ابھی تو ہم بہت بات میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم آزاد ہیں، لیکن جب اس کی تفتیش اور تحقیق ہوگی، جو چیزیں سامنے آئیں گی، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یقیناً وہیں سے ایک سقم نکلتا ہے کسی معاملے میں کسی آدمی کو اس مقدمے سے نکالنے کا. تو یہ سارا معاملہ پولیس کے پاس ہے اور دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ نظر بہت ہے، سوشل میڈیا کی بھی نظر ہے، میڈیا کی بھی نظر ہے، میڈیا نے بھی اسے اجاگر کیا ہے، حزب اختلاف کی جماعتیں بھی دیکھ رہی ہیں، اور غالباً یہی پریشر تھا جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ نے احکامات دیے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور مقدمہ جیسا لواحقین کہتے ہیں، جس کو نامزد کرتے ہیں اسے نامزد کیا جائے، جس کے بعد نامزدگی ہوئی ہے. خالی زبانی کہنے پر ان کے نہیں ہوئی تھی کہ گھر والے وہاں پہنچ گئے اور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ایم پی کے خلاف. نہیں، ایسا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بعد یہ سب ممکن ہو سکا ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا، مقتول ناظم جوکیوں کے بھائی جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے باقاعدہ جام اویس کے لوگوں کی کال آئی اور انہوں نے ہمیں بلایا تھا ڈیرے پر. تو اس سلسلے میں کچھ تحقیقات ہوئی ہیں ابھی تک؟ دیکھیں، یقیناً بڑا آدمی ہی بلاتا ہے چھوٹے آدمی کو، اور چھوٹا آدمی خوف کے باعث وہاں پہنچتا ہے. یہی ہمارے یہاں یہ کلچر ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وڈیرا کلچر اسی کو کہتے ہیں کہ جب گاؤں کا وڈیرا یا اس علاقے کا وڈیرا بلاتا ہے تو چھوٹا آدمی ہاتھ جوڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے، معافی کی درخواست کرتا ہے. اس میں بھی معافی کی درخواست کی گئی، اس میں بھی درگزر کا کہا گیا. لیکن میرے خیال میں وڈیرے سے زیادہ وڈیرے کے گارڈ جو ہوتے ہیں وہ بےتاب ہوتے ہیں فوری طور سے اپنے صاحب کے احکامات پہ عمل درآمد، اور اس میں اس پہ تشدد کیا اور اسی میں اس کی جان گئی. ٹھیک ہے رفعت صاحب، یہ بتائے گا، جیسے ناظم جھوکیوں کے ماموں نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے بھائی کو بھی خطرہ ہے جان کا، تو پولیس کی جانب سے اس کو کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن دی گئی ہے؟
دیکھیں پروٹیکشن کی بات ابھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی تو انہی لوگوں نے معاملات کرنے ہیں، انہی لوگوں نے معاملے کو سلجھانا ہے، اور عموماً میں نے آپ سے کہا کہ جہاں اس طرح کا کلچر ہوتا ہے وہاں جرگے میں وہاں بیٹھ کر معاملات طے ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ بھی اسی طرف جانے کے لیے لگتا ہے۔ خطرے کا اظہار انہوں نے ضرور کیا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میڈیا بھرپور طریقے سے ساتھ آ گیا ہے، حزب اختلاف کی جماعتیں آ گئی ہیں، جس کے بعد ان کا تھوڑا حوصلہ بلند ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ معاملہ آپ دیکھیے گا آگے چل کر اسی انداز سے حل ہوگا جس انداز سے ان علاقوں میں حل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفعت سعید آپ کا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ غلط کو غلط کہنا کراچی کے رہائشی ناظم جوکھیو کے لیے جرم بن گیا اور نوجوان کو غلط کہنے پر قتل کر دیا گیا۔ مقتول نے رکن سندھ اسمبلی جام اویس کے مہمانوں کو تلور کے غیر قانونی شکار سے روکا تھا، باثر افراد نے پھر تشدد کر کے اس کی جان لے لی۔ اس وقت چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جوکھیو برادری کے لوگ جو ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو مزید اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ آج نیوز کے نمائندے امرلال ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امرلال بتائیے گا ابھی تازہ ترین کیا صورتحال ہے نیشنل ہائی وے پر؟ جی امرلال۔ امرلال سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا ہے، ان کو ایک بار پھر ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باثر افراد نے جو ہے وہ ناظم جوکھیو کی جان لے لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس معاملے کا نوٹس لیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم پی اے کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور اب تک 2 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، لیکن ایم پی اے جو ہے وہ اب تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ خبر دیں آپ کو کہ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں نوجوانوں کو اپنی کار سے کچلنے والی معروف ریسر خاتون نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری لے لی ہے۔ مزید اپڈیٹ لیں گے۔ آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں نوجوان کو اپنی کار سے کچلنے والی معروف ریسر خاتون نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری لے لی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔